बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल अहमद फ़ारूकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मैं खड़ा हूँ डिप्टी कमिश्नर लोअर चतराल के ऑफिस के सामने, और यहाँ पे मेरे बैकग्राउंड में अगर आप मेरे कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पे कुछ बैनर लगा हुए हैं और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि अशरियत का हक़ दो, अशरियत को बिजली दो। ये वो नौजवान लोग हैं जो किसी भी पार्टी से बलातर होकर, मतलब उनकी किसी न किसी सियासी जमात से वाबस्तगी ज़रूर होगी, मगर इस वक्त एक उनका 1 पॉइंट एजेंडा है और वो ये है कि अशरत को बिजली दो। ये लोग 7 बजे निकले थे कल, और ये तकरीबन कोई 30-32 घंटे पैदल सफ़र करते हुए अशरत पहुंच गए, अशरत से चतराल पहुंच गए, और यहाँ पे उनका डिप्टी कमिश्नर के साथ मुज़ाकरात होगा। रास्ते में चूँकि काफ़ी थकावट थी और चतराल के लोग भी मेहमान नवाज लोग हैं, तो रास्ते में जगह जगह लोगों ने उनको ठंडा पानी या जूस वगैरह जो भी था उनको पेश किया गया, मगर उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम की अपना हक़ तस्लीम करवाने के लिए, क्योंकि इनका बुनियादी हक़ है किसी भी शहरी का, जो ये हक़ है कि उनको पानी, सड़क, बिजली, तालीम और ये दीगर चीज़ें स्टेट फ़राहम करें, इनके बुनियादी हक़ है। और अगर इनको ये फ़राहम करेंगे तो ये इन पर कोई एहसान नहीं होगा, उनको बुनियादी हक़ है। तो हम इन लोगों से भी बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि ये किस बात पे मजबूर हो गए कि ये 30 घंटे 32 घंटे पैदल सफ़र करके चतराल पहुँच गए। हमारे साथ रहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम काजी सज्जाद अहमद है। पेशे के लिहाज से मैं वकील हूँ और मेरा ताल्लुक़ चतराल के गेट वे अशरेत से है। अशरेत की आबादी जो है वो तकरीबन 10,000 नफूस पर मुश्तमिल है, और हमारा एक अपना अलग कल्चर, एक अपनी रिवायात और अपनी तहज़ीब है। चतराल जो कि लावारी टनल बनने से पहले तकरीबन 6 महीने बाकी मुल्क से कटा रहता था, तो बर्फ़बारी की वजह से तो उस वक्त से अब तक अशरियतों की जो खिदमत हैं चतराल के आवाम के लिए, बर्फ़बारी के दौरान बीमार को देखभाल करना, बीमार को वहाँ से निकालना, लाशों को निकालना, इसके अलावा बहुत सी खिदमत हैं जो अशरियती को बिला किसी लालच के करती आई है। आज का जो ये आप देख रहे हैं जो नौजवान और लोग आए हुए हैं, ये कल सुबह 7 बजे शहर से निकले थे और एक एहतजाजी रैली लेकर आज तकरीबन 36 घंटे पैदल सफ़र करके चतराल के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने मौजूद हैं। 1995 में सोशल एक्शन बोर्ड पीपल्स पार्टी के ज़माने में एक मंसूबे के तहत अशरेत में बिजली के जो टावर्स हैं वो नस्ब किए गए, ट्रांसफार्मर्स नस्ब किए गए और तारें भी लगाई गई। उसके बाद से आज तक तकरीबन 25-28 साल गुजरने के बावजूद बिजली की करंट कई 1 सेकंड के लिए भी उसमें नहीं आई, हालांकि हम ज़िला चतराल के पहला गांव है। इसके अलावा अशरेत जो दीगर मसाइल हैं उनमें जो लावारी टनल अप्रोच रोड बन रही है वो भी गुज़िश्ता 2-3 साल से तातुल का शिकार है, उसका भी कोई पुरसान हाल नहीं है, उसका भी कोई नहीं पूछता। इसके अलावा जब ये अप्रोच रोड्स बन रही थी या टनल बन रहे थे तो वहाँ पे जो केमिकल्स थे वो उनका अखराज बग़ैर किसी हिफाजती तदाबीर के डायरेक्ट अशरेत के नाले में डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से न सिर्फ हमारे पीने का पानी मुतासर हुआ बल्कि हमारी खेतियाँ जल गई, हमारे पौधे जल गए। उस बारे में भी हमने बार बार इंतज़ामिया से और हुकूमत से गुजारिशात की, लेकिन किसी के कान पर जूं ना निगी। तो वो फ़ारसी का मक़ौला है कि तंग आमद बजंग आमद। तो आज ये अवाम अपने हक़ के हुसूल के लिए बहैसियत पाकिस्तानी अपने आइनी और बुनियादी हुकूक़ के हुसूल के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं, और हमारा मुतालबा ये है कि हमें भी नेशनल ग्रिड से मुंसलिक किया जाए, चूँकि चतराल के दूर दराज इलाके भी अब नेशनल ग्रिड से मुंसलिक हो चुके हैं, लेकिन अशरेत जो कि चतराल का दरवाज़ा है वहाँ के 10-12 हज़ार अवाम आज भी बिजली जैसी नेमत से महरूम हैं। तो हमारा मुतालबा ये है कि हमें जल्द अज़ जल्द नेशनल ग्रिड के साथ मुंसलिक किया जाए। आज तो हम पुरअमन तौर पे आए हैं, लेकिन अगर अब भी हमारे मुतालबे पे कान न धरा गया तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो यकीनन लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को भी क्रिएट करेंगे और इंतज़ामिया और हुकूमत के लिए भी मसाइल पैदा होंगे। तो इन तमाम मसाइल से बचने के लिए हम बहसियत पाकिस्तानी, बहसियत चतराली और बहसियत अशरती, मैं सूबाई हुकूमत के जितने भी नुमाइंदगान यहाँ पे हैं, DC AC द्रोश, हमारे MPA साहब, MNA साहब और दीगर जितने भी सियासी अहदेदार यहाँ पे हैं, उनको मैं ये वार्न करना चाहता हूँ कि हमारे इस मसले को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, जिस तरह के हम पुरअमन तरीके से आए हैं। बसूरत दीगर तंग आमद बजंग आमद, तो फिर हमारे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं।
ہم چترال پشاور روڈ بند کر سکتے ہیں. یہی بجلی جو ہے وہ اشرے سے گزر کر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم بجلی کو منقطع کر دیں. اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ میں جو میں یہ باتیں کر رہا ہوں یہ دھمکی کے زمرے میں آتی ہیں اور شاید مجھ پہ کوئی قانونی چارجز بھی لگ جائیں, لیکن ہم نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ اپنے حق کے حاصل کے لیے ہم کٹ مریں گے. جو بھی حکومت انتظامیہ یا حکومت کرنا چاہتی ہے کر لے, ہم اس کا سامنا کریں گے, لیکن اپنا حق لے کر رہیں گے. السلام علیکم, میرا نام رضوان اللہ ہے. میں اشرید کا باشندہ ہوں اور میں پشاور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں LLB کا. اور ہم کل صبح نکلے تھے 7 بجے. ہمارا جو مقصد ہے صرف ایک ہی مقصد ہے, اشرید کو بجلی دو. یہ بنیادی مقصد ہے. ہماری چھٹیاں ہوئی 13 جون کو. میں خود اسٹوڈنٹ ہوں. ہماری چھٹیاں ہوئی تھی 13 جون کو. میں نے صرف 2 مہینے پشاور میں گزارا اس لیے کہ اشرید میں بجلی نہیں تھی. اس جون جولائی کے مہینے میں پشاور میں گزارنا یہ کوئی جہنم ہی ہے. آپ خود سوچیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو اتنا مسئلہ ہے تو اوروں کو کتنا مسئلہ ہوگا. اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کل 9 بجے اشرید سے نکلے تھے اور ابھی 12 بجے ہم چترال ٹاؤن پہنچے ہیں. ابھی ڈی سی آفس کے سامنے ہم کھڑے ہیں. ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی اس مسئلے کو حل کر لے اور اشرید کے عوام کو سکون دیں. جزاک اللہ. میرا نام عرفان الہی ہے. میں پشاور یونیورسٹی کے بوٹنی کا اسٹوڈنٹ ہوں. ہم 7 بجے نکلے چترال کی طرف. ہمارا جو مین مقصد ہے کہ اشرید کو الیکٹریسٹی پرووائڈ کیا جائے, اشرید کو بجلی دو. اس مہم کو لے کے ہم یہاں تک پیدل ہم نے تقریباً 33 گھنٹہ ہم نے سفر کیا یہاں پہنچے ہیں. ہمارا مین مقصد ہے الیکٹریسٹی پرووائڈ کیا جائے, کیونکہ 75 سال ہوئے پاکستان آزاد ہو کے اشرید کو ابھی تک بجلی نہیں میسر نہیں ہے. وہاں کے جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ ڈسٹرب ہو چکے ہیں. وہ اپنی جو پڑھائی پراپر وے میں نہیں کر سکتے ہیں. مطلب کوئی لائٹ سسٹم پراپر نہیں ہے تو وہ اپنی پڑھائی بھی ان کی ڈسٹرب ہوتی ہے. اس وجہ بہت سے ان گنت مسائل کا شکار ہے اشرید. تو آخرکار ہم اس سے تنگ آ کے ہم نے پیدل سفر یہاں مجبور ہوئے کہ ہم یہاں پہ پیدل سفر کریں. ابھی ہم یہاں پہنچے ہیں اپنی مطالبہ کو حاصل کرنے کے لیے. اپنے راستے میں یہ مہینہ جس طرح آپ جہاں جولائی بہت گرم مہینہ ہے, تو ایک تو یہ تپش ہے گرمی کا, تو اس کو ہم نے سہا ہم نے. تو اس کے بعد بہت سی سختیاں ہمیں مطلب پانی کی قلت تھی راستے میں, تو ہم نے سب کچھ برداشت کیا. آخرکار ہمارے پاؤں میں چھالے پیدا ہوئے. اتنے ہم نے سفر کر کے یہاں پہ اس مطالبے کو حاصل کرنے یہاں پہ آئے ہیں تاکہ اشرید کو جلد از جلد ہمیں الیکٹریسٹی پرووائڈ کیا جائے. تو ورنہ یہ ایک لیگل پروسیس ہے. اگر اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہوئے تو ہم اپنے حق کو استعمال کریں گے, یا ان کیس نہیں پرووائڈ ہوئی الیکٹریسٹی ہم روڈ بھی بلاک کر سکتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا ہے پھر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام آفتاب اللہ ہے. میں دیر کا باشندہ ہوں. میں اپنے اشریتوں کا بھانجا ہوں. ان کے ساتھ ایز اے مہمان آیا ہوں. اور یہاں جو مسئلہ ہے عرصے دراز سے اشرید تو مسائلستان ہے. اس میں جو ابھی تک جو مین مسئلہ ہے وہ بجلی کا ہے. بجلی کے بہت سارے فوائد ہیں. یہ لوگ اشرید والے بجلی کے فوائد سے محروم ہیں. ہم کل 7 بجے نکلے تھے, 32 گھنٹے سفر کر کے یہاں پہنچے ہیں. راستے میں بعض ساتھی بیمار بھی ہو گئے, وہ ہم نے آگے پہلے اسپتال کو منتقل کیے. ہمارے پاؤں میں چھالے بھی ہو گئے ہیں, اور بھی پانی کے بھی مسائل تھے. انتظامیہ والوں نے کوئی آخرکار ہم نے پوسٹ کر کے اس کے بعد انہوں نے 2-3 پولیس والوں کو بھیج دیے. اچھا, ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا جو مطالبہ ہے وہ بجلی کا ہے. یہاں چترال کو ملاکن ڈویژن سے 1995 میں بجلی آئی ہے. اشرید کے سینے سے ہو کر وہ چترال پہنچی ہے, مگر اشرید والوں کو بجلی نہیں مہیا کی گئی ہے. اس لیے ان کا حق بنتا ہے بغیر کسی وقت ضائع کیے ہوئے ان کو بجلی پرووائڈ کیے جائے, بہت اچھا ہوگا. اچھا, ان لوگوں کا کیا ہے کہ اگر ان کو حق نہیں ملا تو پھر ان کا دوسرا قدم کیا ہوگا؟ ان کا وہ تو کمیٹی والے خود تعین کریں گے انشاءاللہ. امید ہے, ہم چترال کے انتظامیہ سے یہ امید رکھتے ہیں یہ بغیر کسی ڈسٹربنس پیدا کیے بغیر وہ مسئلے کو حل کریں گے. اگر نہیں کیا تو بہت سے راستے ہیں, روڈ ہم بند کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عدنان نصر ہے اور میں اشرید سے تعلق رکھتا ہوں. اور ہم نے جولائی 18 تاریخ سے یہ ریلی سٹارٹ کیا ہے اشرید سے, جو کہ 66 کلومیٹر اس کا ٹوٹل راستہ ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے, مشن ہے, وہ یہ ہے کہ ہمیں الیکٹریسٹی پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ اشرید جو نا یہ فرسٹ وے آف چترال ہے کہ وہاں سے چترال جو نا اسٹارٹ ہوتا ہے, انیشیل وے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھو
کہ انیشل میں جو ہوتا ہے اس کو سب کچھ پرووائڈ کیا جاتا ہے. دیکھو جو اینڈ میں ہے ادھر چترال میں، چترال جو نا یہ مطلب آخر میں مسوج ہے وغیرہ اور جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بجلی پرووائڈ کی گئی ہیں، لیکن جو مین وے جو سٹارٹنگ ہے وہاں پر بجلی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم اشریت سے ادھر آئے ہیں کہ ہمارا جو حق ہے وہ ہمیں پرووائڈ کیا جائے. ٹھیک ہے کہ اشریت میں بچوں کو بہت مسائل ہے، اسپیشلی میں کمپیوٹر سائنس کا ایک گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی ہم مطلب مختلف کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں. تو ان کمیشن کے لیے ہم دیکھو تیاری کرنے کے لیے ہمارے پاس بجلی نہیں ہے، تو ہم مطلب اس کے لیے نیچے جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں یا چترال آتے ہیں. تو ہر ایک کسی کے پاس اتنے فائنینشلی مطلب اسٹرانگ نہیں ہوتے ہیں کہ وہ اس کو ایفرٹ کرے اور وہ نیچے جائے یہاں چترال آ کے اپنی تیاریاں کرے. تو اس لیے ہم مطلب چاہتے ہیں کہ ہمیں بجلی پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم جو مسئلوں جس مسئلوں میں ہم شکار ہیں ان مسئلوں سے انشاءاللہ ہم کیا ہو جائیں گے، دور ہو جائیں گے. اور اگر یہ بجلی ہمیں پرووائڈ نہیں کی گئی ہے تو ہمارے لیے بہت سے ایسے راستے ہیں جن کو اگر ہم اختیار کریں تو پورے چترال کے عوام کو مسئلہ ہوگا. تو اگر یہ چاہتے ہیں کہ چترال کے جو عوام ہیں اگر ان کو یہ مسائل ختم ہونا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ چترال کے عوام کے اگر مسائل نہ ہو تو یہ ہمیں بجلی پرووائڈ کرے. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہماری قوم ہے اشریت کی، یہ کل صبح سے 7 بجے چلی ہے اور آج ہم چترال پہنچے ہیں. آج ہم ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں موجود ہیں. ہمارے مذاکرات ہو گئے اور اس مذاکرات کا نتیجہ ہماری جو قوم ہے یہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ بتایا کہ ودن 1 منتھ 1 مہینے کے اندر فرسٹ پرائرٹی میں یہ کام شروع ہوگا اشریت میں. اور یہ ہم 1 مہینے تک دیکھیں گے کہ یہ وہی انتظامیہ والی باتیں ہیں کہ نہیں واقعی پریکٹیکلی عملاً اس پہ عمل ہو رہا ہے. تو آج جس انداز میں ہم آئے ہیں، جتنے آئے ہیں 1 مہینے کے اندر آپ سب سن لیں، 1 مہینے کے اندر اگر اس پہ عمل درآمد نہ ہوا اور اشریت میں کام شروع نہ کیا گیا تو پھر وابڈا بھی اپنا حشر دیکھ لے گی اور ان کا ساتھ دینے والے بھی ان کو بھی پتہ چل جائے گا. سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی مصیبت خصوصاً اشریت والوں کے آئے ہیں سب سے پہلے آپ فاروق صاحب پہنچتے ہیں پورے چترال میں بالکل اشریت نے. سیکنڈلی جو آپ نے کویشچن کیا بہت پیارا کویشچن کیا، یہ 1955 سے لے کر یہ لالی پاپ ہمیں دکھاتے رہتے ہیں لیکن نتیجے نہیں نکلتا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کر چکا ہوں کہ یہ وہ قوم ہے کہ پاکستان کے آزادی میں جو آپ کے سامنے یہ وہی قوم ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا چترالی کسی کو بھی ہمت نہیں تھی کہ پاکستان کا پرچم لہرائے. اسی قوم نے پاکستان کا پرچم لہرایا. سب سے پاکستان زندہ باد. پاکستان میں سب سے پہلے اشریت کمیونٹی نے کہا، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک دیکھو پورے پاکستان میں اس جدید دور میں ہمارے بجلی نہیں ہے. ڈون ڈسٹرکٹ میں دیکھو، پورے چترال میں دیکھو، ہمیں تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہم پاکستانی ہیں نہیں ہیں. میں نے آج میری ایک بچی نے میرے سے کویشچن کیا جب ناشتے پر دسترخوان پر بیٹھے تھے تو بولا کہ ابو ہم کس ملک سے تعلق رکھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ کو پتہ نہیں ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان میں رہتے ہیں. اس نے بولا کہ ابو جب پاکستانی ہمیں بجلی کیوں نہیں ہے. اس 12 سال کی بچی نے مجھے اتنا شرمندہ کیا کہ اس نے بولا کہ جب ہم پاکستانی ہیں تو ہمارے لیے بجلی کیوں نہیں ہے. ارد گرد بجلی ہیں. 30 کلومیٹر یہ وابڈا کے جو ٹاور ہیں ہمارے سینوں سے اوپر گزرے ہیں. جو ہمارے زمین کے ہیں کمپنسیشن بھی انہوں نے حکومت پاکستان نہیں ہے. اس کے بجلی سے ہم محروم ہیں. ہم اشریت والے ایک ایسا ہمارے سے کام لیتے ہیں جو منسٹر آتا ہے ہم گیٹ وے میں چن کے رہتے ہیں تو ہم ان کی مہمان نوازی بھی ہم کرتے ہیں. ان کے گلے میں ہار بھی ہم اشریت والے ڈالتے ہیں. ان کے لیے تالیاں بھی ہم بچا رہے ہیں. لیکن پتہ نہیں میں یہ حکومتی وقت سے اور چترال کے لیڈر سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ستیلی سلوک ہو رہا ہے. میں اشریت 1 کا جنرل کونسلر ہوں. تو میں سب سے پہلے تو یہ نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے چترال میں ایک تاریخ رقم کی ہے. پہلے بھی باپ دادا کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوا کرتا تھا. وہ تاریخ دہرائی ہے انہوں نے. تو
اس کے بعد میں ڈی سی صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں مطمئن کیا، مطمئن نہیں بلکہ گارنٹی دی کہ 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ اگر نہ ہوا تو اس کے بعد ڈی سی ہمارے ساتھ ہیں، تو اس وجہ سے ہم ڈی سی صاحب سے مطمئن ہیں۔ اور اشریت کے ان غیور نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کو میں ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ چترال میں ایک تاریخ رقم کر دی انہوں نے، کہ اشریت سے چترال پیدل مارچ کر کے، پرامن مارچ کر کے، میں ان کا ایک بار پھر ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ اچھا، اگر آپ کو لولی پاپ دیا گیا تو اس کے بعد سر انشاءاللہ یہ ہم تو کشتیاں جلا کر آئے تھے، تو یہ ایک ہماری روایت بھی ہے، وہ ان کے ساتھ ہماری مذاکرات کامیاب لگے ہمیں۔ اگر اس کے بعد اگر ہمیں ٹرخا دیا تو اس کے آپشن ہمارے پاس ہیں۔ یہ ہمارا ہم پلان بی میں چل رہے ہیں، شاید سوشل میڈیا تھا، پلان اے لانگ مارچ، پرامن مارچ، یہ ہمارا پلان بی تھا۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم پلان سی کا لائے عمل طے کریں گے نوجوانوں کے ساتھ مل کر۔ بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا بالکل جینون ڈیمانڈ ہے، بنیادی ڈیمانڈ ہے۔ اس پہ گورنمنٹ نے آلریڈی یہ جو ہے چترال کے لیے 11 فیڈرز اپروو کیے، اس میں ایک اشریت بھی ہے، تو تقریباً کوئی 35 کروڑ روپے اس کے لیے لوکیٹ ہوئے ہیں۔ ابھی ہم جو ایس ٹی او کنسٹرکشن ہے جو چکدرہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات کریں گے، وہ آئیں گے اور اس کو کوشش کریں کہ پرائیورٹی پہ اشریت کا جو فیڈر ہے اس کو ہم ڈالیں اور اس پہ کام شروع ہو۔ نظم کب تک ہو جائے گا؟ مطلب میکسیمم ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس منتھ میں ہو، اگلے 1 مہینے 30 دن تک میکسیمم انشاءاللہ۔ مسئلہ یہی ہے نا، آپ بار بار کہتے ہیں کہ ٹائم لائن کتنا ہے، تو وہ ٹائم لائن کا مسئلہ یہ ہے کہ صوبائی اور مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے، لیکن میکسیمم آج کل چونکہ واٹس ایپ کا دور ہے، ڈیجیٹل گورننس ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جلدی ان چینلز کو ہم ایکٹیویٹ کر لیں۔ آلریڈی یہ اپرووڈ ہے، اس پہ ہم کوشش کریں کہ کام شروع کریں۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ یہ اشریت کے باشندگان تھے، اور یہ بغیر کسی سیاست کے، مطلب ہے کہ صرف اپنا حق لے کر یہ اشریت سے پیدل روانہ ہو گئے۔ 32 گھنٹے انہوں نے پیدل سفر کیا۔ کچھ لوگوں سے ہم نے جو بات کر لی تو ان بیچاروں کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، اور 4 لڑکوں کو واپس بھیج دیا، اور 11 نوجوانوں کو اسپتال بھجوا دیا کیونکہ وہ بیمار پڑ گئے راستے میں، کیونکہ 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 32 گھنٹے سفر کوئی آسان نہیں ہے۔ مگر ان لوگوں نے جو بتایا کہ وہ اس بات پہ مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے حق کے لیے لڑیں، مر مٹے، آواز اٹھائیں، اور انہوں نے پرامن طریقے سے ایک اپنا جو احتجاج تھا وہ ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے تاریخ رقم کر دی کہ انہوں نے بغیر توڑ پھوڑ کے اشریت سے نکل گئے، جو چترال کا پہلا گیٹ وے ہے، جہاں سے جتنے بھی وی آئی پی لوگ ہیں وہ ادھر سے گزر کے آتے ہیں، بجلی وہاں سے گزر کے آتی ہے، اور یہاں جو 107 میگا واٹ ہے گولن کا بجلی گھر، ادھر سے گزر کے نیچے ڈسٹرکٹ میں جاتی ہے۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا، ان بیچاروں کو ابھی تک بجلی سے محروم رکھا گیا۔ تو ان لوگوں نے ڈپٹی کمشنر سے مذاکرات کر لی، اور ڈپٹی کمشنر لوور چترال نے ان کو یقین دہانی کرا دی کہ 1 مہینے کے اندر آپ کا کیس ہم ٹیکل کریں گے، کیونکہ بجلی جو ہے وہ وفاق کے ساتھ ہے۔ تو یہ ڈپٹی کمشنر لوور چترال ان کا کیس وفاق کو بھیجیں گے تھرو پروونشل گورنمنٹ، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ 1 مہینے کے اندر ان کو بجلی دی جائے گی۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ گرم زمین پہ کوئی پاؤں رکھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ فاروقی کو اللہ نے یہ ہمت دیا، یہ اسٹیمنا دیا کہ جہاں پہ گرم زمین ہوتے ہیں تو وہاں پہ سب سے پہلے میں قدم رکھتا ہوں، میں پہنچ جاتا ہوں۔ اور ہمیں آپ لوگوں کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ آپ ہماری صحت کے لیے اور ہمیں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح توفیق دے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیں۔ آپ کا میزبان گل حماد فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے بہت سارے دعاؤں میں ہم رعایت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ فاروقی صاحب اشریت کے پورے اشریت کی طرف سے صحافت کے بیتاج بادشاہ گل حمید فاروقی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے جس طرح کوریج کی ہمارے ریلی کی، تو میں اس کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ اس کو جزائے بہت شکریہ، بہت شکریہ۔